मुबारक मस्जिद, मुबारक महीना, मुबारक लोग और ये अल्लाह का जो खास करम है जी मुबारक। खत्म कुरान के सिलसिले में जब महफिल का इनेकाद होता है, रवायत है कि 4000 फरिश्ते 4000 फरिश्ते उस जगह मौजूद होते हैं और वो भी दुआ में शामिल होते हैं। अब कितनी खुशकिस्मती हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए कि हम जैसे गुनहगार लोगों की मजलिस में वो मखलूक कि जिसने कभी गलती नहीं की, कभी गुनाह नहीं किया, कभी नाफरमानी नहीं की, और वो मखलूक हम जैसे गुनाहगार लोगों के पास आए और साथ दुआ में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़ाहिर पर्दा फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर दोबारा दुनिया में उस तरह नहीं आया। लेकिन जब ये लम्हात होते हैं, लैलतुल क़द्र की रात होती है, अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के साथ भेजते हैं। वो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम की मैयत में आते हैं, महाफिल ढूंढते हैं और वहाँ पे खुशकिस्मत लोगों से मुसाफा करते हैं, खुशकिस्मत लोगों से मुसाफा करते हैं। तो ये एजाज़ की बात है, ये फजल की बात है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने कितने फजल से नवाजा, कितने करम से नवाजा। इन घड़ियों के अंदर तकदीरें बदल जाती हैं। 15 शाबान को लोहे महफूज में जो लिखा गया है एक बंदे का पूरी ज़िंदगी का मामला कि उसने पूरी ज़िंदगी में क्या करना है, 1 साल का खाता फरिश्तों के हवाले किया जाता है। और इस रात के अंदर आगे किस तरीके से चलना है, किसको कैसे नवाजना है, इस रात के अंदर वो फजल जारी सारी होता है। ये रात मांगने की रात, जैसे कोई पंचायत फर्ज करें, दुनिया की मिसाल है, कोई पंचायत हो, बड़े लोग बैठे हों फैसला करने के लिए, हम पास बैठे हों, हमारा मसला हो, हमारी परेशानी हो, हम पास बैठ के रिक्वेस्ट करें और हमारी रिक्वेस्ट कबूल हो जाए और वो बात हमारे हक में आ जाए। बस कुछ ऐसे ही मामला है कि इस रात जिसने अपने मालिक को राज़ी कर दिया, जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में आए, उसके बारे में आए। जुम्मतुल विदा गुजरा, जुम्मतुल विदा गुजरा, अक्सर लोग मस्जिदुल विदा कर देते हैं, ये कि मस्जिद को विदा कर देते हैं, बजाय जुम्मे को विदा करने के मस्जिद को विदा करते हैं। फिर साल पूरा अपनी दुनिया में गुम हो। ये जो लम्हात हम लोगों ने गुजारे हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से हलाल चीज़ों को छोड़ के दिखा दिया, अल्लाह के हुक्म से। मौके भी मिले, अकेले भी बैठे थे, कोई देख भी नहीं रहा था, फिर भी खाना नहीं खाया, फिर भी पानी नहीं पिया, फिर भी रोज़ा नहीं तोड़ा। ये अकेले बैठ के अल्लाह का हुक्म पूरा करके दिखाया। ये सिर्फ बताना सिखाना मकसूद था, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ गुनाहों के पीछे भागने वाले, ऐ नाफरमानियां करने वाले, ऐ बहक जाने वाले, गौर तो कर, तुम मेरे कहने पे हलाल को तो छोड़ रहा है, तो मेरे कहने पे हराम को भी छोड़।
11 مہینے اگر یہ پریکٹس جو ہم نے 1 مہینے میں کی ہے، جیسے شٹ ڈاؤن ہوتا ہے فیکٹری کے اندر، پورے سال کے 11 مہینے میں جو اس کے اندر تکلیف کاری ہوتی ہے وہ 1 مہینے میں وہ سارا ٹھیک ہے جاتا ہے۔ تو یہ شٹ ڈاؤن لگا ہمارا 1 مہینے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی، وہ فضل عطا فرمایا کہ جب اس فضل کو سمیٹ لیں گے، ان نعمتوں کو سمیٹ لیں گے، تو یہ فضل نہ صرف اگلے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی کے اوپر جاری ساری ہے۔ اس کی طرف سے دیر نہیں ہے، دیر صرف اور صرف ہماری طرف سے۔ ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے خیال کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے گی، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ہم کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ عزیز پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کام ہوں گے جو ہماری نسلیں کہا کرے گی کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسے لوگ بھی تھے، ایسے بھی بزرگ تھے کہ جن کو اللہ پاک نے اس فضل سے نوازا۔ صرف سوچ ٹھیک کرنے کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ سوچ ٹھیک کرنا، سوچ ٹھیک کیا ہے؟ حضرت مبارک، یہ عبداللہ بن مبارک، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد حضرت مبارک، یہ تھوڑا سا غربت کا ماحول تھا، تو کسی کے پاس نوکری کر رہے تھے باغ کے اندر۔ وہ باغ کا مالک آیا اور کہا کہ مجھے یہ مالٹا کھلائیں، مالٹے کا جوس لے کے آئے یا مالٹا کھلائیں۔ مالٹا لے کے آئے، وہ کھٹا، سمجھے شاید کو پتہ نہیں ہوگا، کہاں اور لے کے آئے، دوسرا لے کے آئے وہ بھی کھٹا، تیسرا بھی لے کے آئے وہ بھی کھٹا۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو میرے پاس نوکری کرتے ہوئے، آپ کو بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ کھٹا کون سے درخت کا ہے، میٹھا کون سے درخت کا ہے، ساری کھٹے لے کے آ رہی۔ ہاں میں نے رکھوالی، یہاں آپ کے پاس رکھوالی ڈیوٹی کی ہے، میں نے چیک کرنے کا ذمہ نہیں کیا، مجھے کیا پتا کون سا میٹھا کون سا کھٹا۔ ان کی دیانتداری دیکھ کے، ایمانداری دیکھ کے، ان کے جو مالک نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ان کے ساتھ، وہ باغ جو ہے ان کو ہدیہ کر دیا، تو تحفہ گفٹ کر دیا۔ یہ جو حضرت مبارک ہیں، حضرت مبارک علیہ رحمہ، آپ اپنے باغ میں تھے تو مگر کا بادشاہ آ گیا، اس علاقے کا بادشاہ آ گیا، کہا بھائی مجھے جوس پلائیں۔ آپ گئے اور مالٹے کا جوس لا کے دیا، وہ جوس بہت مزیدار، بہت میٹھا تھا۔ اس بادشاہ کو بہت اچھا لگا، نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی کہ یہ جوس اچھا ہے، مالٹے اچھے ہیں، تو یہ باغ کیوں نہ میں ان سے لے لوں۔ کہا بھائی مجھے اور جوس لا کے پلائیں۔ جب دوبارہ جوس لے کے آئے تو وہ جوس انہیں مالٹوں کا تھا جن مالٹوں کا پہلے جوس تھا۔ اب پیا تو وہ جوس کھٹا، ہاں یہ کیا ہے؟ پہلے تو میٹھا تھا، اب یہ کھٹا ہے۔ فرمایا پہلے تمہاری سوچ کچھ اور تھی، اب سوچ بدل گئی۔ کہا اچھا پھر اور دیکھتے ہیں۔ اب جب دوبارہ گئے وہ پیچھے سے نے سوچا بادشاہ نے کہ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے یہ سوچ نہیں کرنی چاہیے، ان کا باغ میں ان کو ہی دے دیتا ہوں اور مجھے یہ باغ نہیں دینا چاہیے۔ اب دوبارہ جوس لے کے آئے، جب دوبارہ جوس پیا تو پہلے جیسا میٹھا۔ کہا اب میٹھا کیوں ہے؟ کہا کہ اب آپ کی سوچ ٹھیک ہو گئی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ ساری کی ساری بات نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم لوگ، ہم میں سے جتنے بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے سب لوگ، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ کو چھوڑے۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ 100 سال کے بعد جیسے کسان فصل کاشت کرتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے، فصل جب پک جاتی ہے، فصل کی کٹائی ہوتی ہے،
فصل کی جب کٹائی ہو جاتی ہے تو زمین فارغ ہو جاتی ہے. اب جب زمین فارغ ہو گئی اب اگلی کاشت کے لیے وہ زمین تیار کی جاتی ہے. انسانوں کی فصل بھی ہر 100 سال کے بعد کاٹ دی جاتی ہے. گلیاں وہی رہتی ہیں, محلے وہی رہتے ہیں, مکان وہی رہتے ہیں, دکانیں وہی رہتی ہیں, بازار سڑکیں وہی رہتی ہیں, شہر ملک وہی رہتے ہیں, لیکن اس کے اندر رہنے والے بدل جاتے ہیں. رہنے والے بدل جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے ایمانداری سے بتائیں, کسی کو اپنے لکڑ والے کا نام تو پتہ ہے؟ دادے کے ابو کا نام کا پتہ ہے؟ بمشکل کسی کو دادا کے نام کا پتہ ہوگا, بمشکل. تو کیا وہ لائف نہیں تھی؟ کیا ہمارے دادا کی زندگی نہیں تھی؟ کیا ان کے ماحول نہیں تھا؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی معاملات نہیں تھے؟ سب کچھ تھا جیسے ہمارا ہے. ہماری دوستی بھی ہے, ہمارے کاروبار بھی ہیں, ہمارے گھر بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے ہر قسم کے تعلقات, ہماری لائف ہے پوری. ایسے ہی ان کی بھی تھی, ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. ایسے ہی جیسے ہمارے دادا یا لکڑ دادا جن کے ہم نے نام کو بھی اب نہیں بھول گئے, جان ختم ہو گیا ان کا نام, جیل سے بھی نکل گیا, کاغذ سے بھی نکل گیا ہمارے. تو جب ان کا نام ہمارے اندر سے ختم ہو گیا, ایسے ہی ہمارا نام بھی ہماری آنے والی نسل کے جیسے محو کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. ان کی اپنی کہانی ہوگی, ان کے اپنے قصے ہوگی, ان کے اپنے معاملات ہوں, وہ نئی فصل ہوگی. یہ جب سے کائنات بنی ہے یہ نظام چل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. بات یہ کہ آپ کما کے کیا لے کے آئے. اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہمارا بچپنا کیا تھا, ہمارے گھر کے وسائل کیا تھے, ہمارے مالی معاملات کیا تھے, ہمارے سوشل معاملات کیا تھے. اللہ نے عزت کے تاج پہنا دی, رزق کی فراوانی کروا دی, نعمتوں کی بارش فرما دی. بدلے میں ہم نے رب کے ساتھ جواب کیا دیا؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں, حکم مانتے ہیں نہیں, اپنے نفس کے خوشی کرتے ہیں, اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں, اپنے نفس کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں. وجہ روزہ ایک پیغام ہے, روزہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہم سب کو جس طریقے سے اللہ نے رمضان کے اندر تحفہ دیا, عبادات کا تحفہ دیا, فرما برداری کا تحفہ دیا, بخشش کا, یہ جاری و ساری رہ سکتا ہے اس وقت جب ہم اپنا خود محاسبہ کریں. شیطان کو باندھ دیا گیا, نیکیاں کرنی آسان ہو گئی, نمازیں پڑھنی آسان ہو گئی, قرآن پڑھنا آسان ہو گیا, ذکر فکر کرنا آسان ہو گیا, شب بیداریاں کرنا آسان ہو گیا. شیطان باندھا ہو گیا. لیکن یوں عید کا وقت آئے گا, کیا ہوگا؟ مسجدیں ویران ہوگی, کیا ہوگا؟ نمازیں بندے چھوڑ دیں گے, کیا ہوگا؟ بندہ اللہ سے بھی دور ہوگا. تو لہٰذا یہ ماہ سیام, اس کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا کہ جب جو ہم نے اس ایک مہینے کے اندر سیکھا, اس ایک مہینے سے